बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है नाज़रीन। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के रोज जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। अपने मौजूद मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे हबीबा मुताहिर, जो कि नातख़्वां हैं और मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे हबीबा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह। एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, कारी सैयद ताहिर जमाल थानवी साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर है। आप सब जानते हैं, इससे पहले जुम्मे भी हम उनसे मुलाकात की, हमने बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कारी साहब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुस्कुराते सुबह में आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया और यहाँ पर हम हाजिर हुए। माशाल्लाह, बिल्कुल। एक और मौजूद मेहमान से मुलाकात करवाएंगे, शुजात रईस कदीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नातख़्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम कदीरी साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, मतलब प्यारे मुस्कुराता हुआ जी, मुस्कुराते हुए। इसलिए कि प्रोग्राम का नाम भी मुस्कुराती सुबह है। बिल्कुल, अच्छा, मुस्कुराती इंसान सुबह। को हर हाल में मुस्कुराना चाहिए, बेशक, वरना आदमी जो है ना बैक उसमें चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। कारी साहब, आपसे जो है वो हम चाहते हैं रजब के महीने की फजीलत और अहमियत पे बयान बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। जब रजब का चाँद नज़र आता था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ इरशाद फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह, रजब के अंदर बरकत अता फरमा और शाबान के महीने में भी, और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दे। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि ये दुआ जो है ये दरअसल उम्र दराजी की दुआ है। माशाल्लाह। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो आपकी ज़ात मुबारक का, और आप अफजलुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। आपके दाहने मुबारक से और आपके ज़बान मुबारक से जो दुआ निकलती है वो कबूल होती है। बेशक, सुभान तो अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर ये दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह, एक तो हमें बरकत अता फरमा और दूसरे रमज़ान तक पहुंचा दे। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी को इतना वसी कर दे कि हमें रमज़ान मुबारक मैसर आ जाए। सुभान अल्लाह। तो ये दराजी उम्र के लिए भी उलमा ने लिखा है कि एक दुआ है। और बरकत के माने जो आते हैं वो ज़्यादती के आते हैं। बरकत आप इस तरह समझ लीजिए कि कभी कोई आदमी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी लाखों करोड़ों रुपए रखता है लेकिन फिर भी वो हाजतमंद रहता है। बेशक। तो ये जो बरकत है ये असल में आपकी ज़रूरियात को अगर पूरा कर देती है, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो, तो इसका मतलब है कि आपको बरकत हासिल हो। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, इस महीने के हवाले से, ये महीना जो है ये हुर्मत वाला महीना है। कुरान करीम के अंदर एक आयत नकल की, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम। एक बात ये याद रखिए कि हमारी शरीयत जो है वो शरीयत मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। लेकिन मिल्लत हमारी वहां से शुरू होती है जहाँ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत है। कैसे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं और आबा व अजदाद में से हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला चला है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے پیغمبر، ان میں ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 25,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن ان سے صرف ایک نبی آئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ 25,000 کے اوپر بھاری، سبحان اللہ۔ تو لہذا ہماری ملت جو ہے وہ ملت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ملت ابیکم ابراہیم۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ملت جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور وقالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، یہ کہتے ہیں یہودی اور نصرانی کہ تم یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ ان سے کہہ دیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، ملت ہے، اور ہم تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہے، ہمیں تو کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں 4 مہینے تھے کہ جو احترام والے تھے، ثلاث متوالیات۔ اب حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ 3 مہینے ہیں متواتر، پہلا ہے ذیقعد، دوسرا ہے ذی الحج، اور تیسرا ہے محرم الحرام، اور چوتھا ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے احترام والے تھے۔ کیسے؟ اس طرح کے یہ مہینے جب آتے تھے تو وہ تمام گناہ اور وہ تمام جرائم کی سرگرمیاں جو اس سے پہلے جاری رہتی تھی وہ ان مہینے میں آ کے رک جاتی تھی، اور چونکہ عرب کے اندر اس زمانے میں جو روزگار تھا وہ کچھ اتنا زیادہ وہاں وسائل نہیں تھے، تو ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو لوٹ مار پہ گزارا کرتا تھا، قبائل میں آپس میں جنگیں ہوتی تھی، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو بس وہ یہ کہتے تھے کہ اب یہ احترام والا مہینہ آ گیا، لہذا اب جو ہے جنگ جو ہے وہ بند، تو ہتھیار رکھ دیے جاتے تھے، اس ہتھیاروں کی گھن گرج جو ہے وہ بند ہو جاتی تھی، اور اس مہینے کا احترام کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، رجب کے روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ فرض روزوں کی ہے، اور فرض روزے جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے روز۔ اس کے بعد پھر مختلف مہینوں میں مختلف روزے ہیں، جیسے شعبان کا مہینہ ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنا سنت ہے، رجب کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور رجب کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رجب کا روزہ رکھا پہلی رات کا، رجب کی پہلی رات کے اندر عبادت کی، تو فرمایا کہ گویا اس نے 1 سال کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ تو رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رجب کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حشر کے اندر ایک نہر ہے جنت میں رجب کے نام سے، نہر رجب، اس سے اللہ تعالیٰ اس وقت کی جس وقت لوگ پریشان ہوں گے اور پانی کی تلاش میں ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ رجب نہر سے اس کو مستفید کرائے گا، اور اس کو، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ نہر سے جو ہے سیراب کرے گی۔ بالکل، ایک کالر شامل کرتے ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مجھے مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مولا علی کی پیدائش کے حوالے سے جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتے کہ رجب کے مہینے میں پیدائش ہوئی مولا علی کی، اور کھانے
हालांकि दरार का वाक़या है, ये इन बातों को मना करते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, ये मौलाना साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या हकीकत है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। आपको बताते हैं कारी साहब। जी कारी साहब। गुजारिश ये कि किसी की राय से हकीकत नहीं बदल सकती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, आखिरुज़्ज़मा है, नबी आखिरुज़्ज़मा है आप, लेकिन आपके सगे रिश्तेदार अबू जहल और अबू लहब और दूसरे कुरैश के लोग वो ईमान नहीं लाए हैं आपके चेहरे को देख के भी। दर अजल आ रहा के बहबूद नबूद दीदन रूए नबी सूद नबी। जो आदमी बदकिस्मत है तो वो तो नबी के चेहरे को देख के भी ईमान नहीं ला रहा, उसके सामने कुरान नाजिल हो रहा है उसको देख के भी ईमान नहीं ला रहा। लेकिन हम और आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल के बाद पैदा किया, लेकिन हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान भी रखते हैं और ये ईमान हम का हिस्सा है हमारा अकीदा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अफजलुल अंबिया है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की पैदाइश हुई है 13 रजबुल मुरज्जब। रजब के मायने हैं अजमत के, और मुरज्जब कहते हैं मुअज़्ज़म, यानी जिसकी ताज़ीम की जाए। तो ये महीना है रजब का अजमत वाला और इसकी ताज़ीम की जाती है। महीना जब पूरा होता है रजब का तो ये महीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हक ताला शानहू जल्ले जलालहू के पास जाके सजदा करता है। दुनिया की हर कायनात की हर चीज जो है वो अल्लाह ताला के सामने सजदा कर रही है। सुभान अल्लाह। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु। कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो अल्लाह को सजदा कर रहा है और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। बेशक सुभान। ये जो सूरज है, सूरज जब तुलू होता है तो अल्लाह ताला के सामने सजदा करता है और जाके इजाजत लेता है कि मैं तुलू हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब गुरूब होता है तो अल्लाह ताला के सामने सजदा करता है और आके कहता है अल्लाह मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब बताइए कि मैं दोबारा तुलू हूं या मैं यहीं से वापस लौट जाऊं। सुभान अल्लाह। तो जिस वक्त क़यामत कायम होगी और सूरज गुरूब होगा मगरिब से, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आज अपना सफर जारी नहीं रखना है, आज यहीं से वापस हो जाओ। अल्लाह तो अकबर। वो दिन होगा कि सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा। बिल्कुल। कारी साहब कता कलामी के लिए माफी, ब्रेक का टाइम आ गया है, बात आगे कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन आप लोग कहीं जाइएगा मत, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराते से। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते। सुबह बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। एक कॉलर आई थी ब्रेक के दरमियान, उन्होंने कॉल पे सवाल पूछा था। कारी साहब क्या फरमाएंगे उनके सवाल का जवाब? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को नहीं माना तो वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की पैदाइश को जो खाने काबा में हुई, जो रजब के महीने में हुई, उसको क्या मानेंगे? तो लिहाजा जो हकीकत है वो अपनी जगह है और मौला अली हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू जो है वो 13 रजब को पैदा हुए और खाने काबा के अंदर पैदा हुए। ये मुबारक साअत थी कि जिसके अंदर आप तशरीफ़ लाए। अब इसके अंदर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले बैत को मानता है तो वो हज़रत अली की पैदाइश को भी मानता है, और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो फिर वो किसी को भी नहीं मानता। तो लिहाजा इस बहस में पढ़ना जो फजूल है। बिल्कुल। एक और कॉलर है कारी साहब, आपके लिए शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं ताई साहब की वालदा बात कर रही। माशाल्लाह, कैसी हैं आप आंटी, खैरियत से हैं? हाँ ठीक है, दुआएं आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ इनको समझाए कि ये अम्मी का कहना माने। हाय स्वीट स्वीट, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की आंटी। ताहिर साहब आपकी वालदा की कॉल है, वो कह रही हैं कि आप समझाएं कि ये कहना माने मेरा। अम्मा को हमेशा शिकायत होती है बच्चे। अच्छा बात ये है कि ये तो दूसरों को कहते हैं कहना माने और खुद इस पे अमल वो करना चाहिए। अम्मा का दिल ऐसा होता है ना, वो कभी भी नहीं भरता। वो कुछ भी बंदा कर ले वो कहती है नहीं मेरी नहीं सुनता। लेकिन ये तो है कहना मानने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत बस वो
ان کو یہی ذرا میرے طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ ٹائم نہیں ٹائم نہیں دے رہے گھر پہ. بالکل ایسی بات ہے. قاری صاحب ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. اچھا پتہ نہیں شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے, آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی قاری صاحب فرمائیے گا. وہ شاہین ہماری ایک کالر تھی, شاہین نفیس صاحبہ, وہ پوچھ رہی تھی کہ رجب میں کوئی جنگ واقع ہوئی ہے؟ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے اپنے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ ابن جوہش رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے لیے بھیجا. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں جس میں رجب بھی شامل ہے, جنگ جو ہے وہ روک دی جاتی تھی. 30 جمادی الثانی تھا اور عبداللہ ابن جوہش اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ آنے تک کہ بہت ساری رائے آ جاتی ہے, کوئی کہتا ہے چاند ہوا, کوئی کہتا ہے چاند نہیں ہوا. اس وقت بھی ایسے ہی ہوا اور کفار نے یہ شور مچایا کہ چاند ہو چکا ہے رجب کا, اور عبداللہ ابن جوہش نے لڑائی کی, جنگ کی. عبداللہ ابن جوہش سے جب پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم نے رجب کے مہینے کے اندر لڑائی کی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہمیں اس وقت یہ علم تھا کہ ابھی چاند نہیں ہوا ہے اور 30 جمادی الثانی ہے, لہذا ہم نے اس وقت لڑائی کی. لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کفار سے جو مال غنیمت حاصل کیا گیا ہے یہ ان کو واپس کر دو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عبداللہ ابن جوہش کی کارروائی کو جو ہے باطل قرار دیا اور نہ کفار کی دل آزاری ہوئی اور ان کا مال غنیمت جو تھا ان کو واپس کر دیا گیا. تو لڑائی رجب میں نہیں ہوئی ہے, یہ ایک اختلاف اور ایک اشکال تھا کہ جو پیش آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں اب کلام کی شامل کرتے ہیں کلام ام حبیبہ کی خوبصورت آواز میں. ام حبیبہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ام حبیبہ. بڑھتے ہیں قدیری صاحب کی جانب اور ان کی آواز میں شامل کرتے ہیں خوبصورت کلام. قاری صاحب یہ مائک جو ہے آپ قدیری صاحب تک پہنچا دیجئے, جزاک اللہ. جی قدیری صاحب بے شک. طاہر صاحب نے مائک اٹھا کے مجھے دینے کا بھی ثواب بالکل 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 ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں اب دنیا مظہر الآخرہ, دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی باڑی ہے. جب آپ کھیتی باڑی کریں گے تو بیج بوئیں گے تو درخت آئے گا. آپ نے بیج ہی نہیں بویا تو درخت کس طرح ہوگے؟ تو آخرت کے لیے ہمارا سرمایہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے جستجو رکھیں, اللہ کی طرف کنسنٹریشن ہر وقت رہنا چاہیے. نعت پیش کر رہا ہوں, بڑی معروف نعتیں. قدیری صاحب ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتے صبح. اس کا نام ہے مسکراتے صبح. اب ٹائم ہو گیا ہے آپ کو کچن کی دنیا میں لے کر جانے کا, تو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں. دیکھتے ہیں آج کیا بنا رہی ہیں شیف سارا اور شیف مہک. بڑھتے ہیں کچن کی دنیا میں. السلام علیکم, کیسی ہیں شیف سارا اور شیف مہک؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بتائیے گا آج کیا بن رہا ہے سلمانز کے کچن میں؟ بالکل, سلمانز کے کچن میں آج جو ہے وہ مزے مزے کی موسم کے حساب سے جو ہے ڈش بن رہی ہے, اور وہ ڈش ہے ڈیزرٹ میں. اور کیا بن رہا ہے وہ ہم پوچھیں گے بالکل شیف مہک سے, لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں جو اتنا خوبصورت اتنا پیارا سیٹ ہمیں سجا کے دیا ہے وہ ہے سلمان فوڈز اور روایت کوکنگ آئل نے. سلمان فوڈز کیونکہ ہمیں فراہم کرتا ہے ایک وسیع تعداد میں اور بہت ساری بہت مزے مزے کی ساسز اور جیمز. تو اور پھر سلمان جب یہ کہتا ہے جی چک لو مزہ زندگی کا, اور یہ بڑی پیاری سی لائن ہے جس کو دیکھ کے اور سن کے ہمیں باقی میں چک لینے چاہیے اپنے کچن کے اور زندگی کے مزے, تو پھر اور بنا لینے چاہیے جھٹپٹ سے ان کی ساسز اور جیم سے مزے مزے کے کھانے. اور جی جب کھانے بننے اور بنانے کی بات آتی ہے تو ہمیں بالکل یاد رکھنا چاہیے روایت خالص کوکنگ آئل کو, جو وہ دیتا ہے ہمیں پیور اور خالص آئل جو کہ بناتا ہے ایک ہیلدی لائف. تو چلتے ہیں جلدی سے جھٹپٹ سی ریسیپی کی طرف اور شیف مہک سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے کچن میں کیا بنا رہی ہیں. جی شیف مہک, کیا بن رہا ہے آج؟ آج بن رہی ہے اسٹرابیری ڈیلائٹ. اوہ اسٹرابیری ڈیلائٹ, جی اچھا یہ ڈیزرٹ ہے نا؟ بالکل جی جی بالکل اوکے اوکے.
کیونکہ آج کل موسٹلی یہ ہو رہا ہے کہ جو فروٹس ہیں وہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ جی فروٹس کے ساتھ ہم نے صرف اور صرف ڈیزرٹ ہی بنانا ہے، بٹ ایسا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہم نے کچھ ایسی مین کورس کی طرف بھی ان کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی سے سکھائیں گے اور بتائیں گے. جی جھٹپٹ سے ریسیپی کیا ہے آج ہمارے پاس؟ آج ہم کریں گے اسٹرابیری کے ساتھ کریٹیوٹی. اوہ دیٹس گریٹ. کوکو پاؤڈر 1 کپ. اوکے 1 کپ کوکو پاؤڈر ہے. شوگر 1/2 کپ. اوکے اچھا شوگر کاسٹر ہے، نارمل شوگر ہے یا پھر ابھی ہمیں اسٹوو پہ رکھیں، آپ کاسٹر یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. اوکے اوکے ڈن. یعنی کہ کاسٹر شوگر جو کہ پسی ہوئی تھوڑی سی دانے دار دھڑدھڑی سی چینی ہوتی ہے اسے کاسٹر شوگر کہتے ہیں. دین 2 ٹیبل اسپون کارن فلاور. اوکے پنچ آف سالٹ. ڈن. اس کے بعد اور کیا ہوگا ہمارا؟ اس کو ہم کر لیں گے صحیح سے وسک. اوکے یعنی کہ مکس کر لیں گے. اچھا کوشش یہ کیا کریں کہ کوکو پاؤڈر جو ہے وہ آپ اچھے سے سٹین کر لیں، چھان لیں، کیونکہ اس کے جو لمز بن جاتے ہیں، بالز بن جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں کوکنگ میں تھوڑی سی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو فلاور ہو گیا، یہ کوئی بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہے، جب آپ اس کو میجرمنٹ کر کے نکال لیں رکھ لیں تو پھر اس کو ضرور آپ چھان لیا کریں تاکہ اس کے جتنے بھی لمز اور جو بالز بن جاتی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں اور ہمیں پکانے میں بڑی آسانی ہو جائے. جی مہک. پہلے ہم نے ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں یوز کریں گے ملک. اوکے اوکے نارمل ملک ہے یا پاؤڈر ملک؟ نارمل ملک. نارمل ملک ٹھیک ہے جی. اس کا کوئی کوکنگ پروسیس ہے یا بس جی جی کوکنگ پروسیس. ہم یہ کرنے کے بعد اس کو ہیٹ اپ کریں گے اور ہیٹ اپ کرنے کے بعد جب ببلز آنے اسٹارٹ ہو جائیں گے تو بٹر ایڈ. ٹھیک ہے بس ہم جلدی جلدی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ ہے بہت سخت. تو شیف مہک جلدی جلدی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ہم بس بنائیے، آپ لوگ بنائیے، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں جب تک آپ لوگ ریڈی کیجئے. جی قاری صاحب مجھے بتائیے گا ذرا رجب کے مہینے میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عبادتوں کا جو سلسلہ ہے وہ کس طریقے سے پورا کرنا چاہیے. جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو نوافل کی کثرت کرتے تھے، صدقات کی کثرت کرتے تھے اور اس کے اندر نمازوں کی کثرت کرتے تھے، روزے کی کثرت کرتے تھے. یعنی ہر عبادت کے اندر زیادتی کرتے تھے، اس کو بڑھا کے جتنا پہلے معمولات ہے اس سے زیادہ بڑھا کے اس کو ادا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، وہاں کچھ مردوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، عذاب قبر ہو رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر یہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے تو ان کے اوپر سے عذاب ٹل جاتا. سبحان اللہ. یعنی رجب کے مہینے کی یہ فضیلت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے. وَشَعْبَانُ شَهْرِي. اور شعبان کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا مہینہ ہے. یعنی رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی اور شعبان کے مہینے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی. وہ رمضان امتی. اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ امتیوں کا مہینہ ہے. یعنی امتی اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ خوب ثواب کو لوٹتے ہیں. تو لہذا اس کے اندر ہر عبادت کے اندر کثرت کرنی چاہیے. ایک بات کا صرف خیال رکھے کہ اس میں کسی عبادت کا کوئی خاص حکم نہیں دیا گیا. فضیلت تو ہے، مشورہ تو ہے، لیکن حکم نہیں ہے. کر لے تو اس کا ثواب حاصل ہوگا اور نہیں کرے گے تو کوئی گناہ نہیں. بالکل. ایک کالر شامل کرتے ہیں ناظرین. قاری صاحب کے لیے کالر ہے ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی. ہماری سہیلی ہے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، مجھے بالکل. کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے سلسلے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ رجب کے لیے خاص فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور مزید یہ کہ میں جو یہ سوال جواب کا سلسلہ آپ کے چینل نے شروع کیا ہے، میں اس کو قابل تحسین سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا. حنیف بھائی تھے لائن پر موجود. اب بتائیے گا قاری صاحب.
اصل میں اس مہینے کی فضیلت اسی لیے زیادہ ہے کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کچھ اعمال کیے، کچھ کام کیے، اس کی وجہ سے فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک شیڈول بناتے ہیں۔ رجب کے مہینے سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، ہماری اصل میں رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ ایک سوچ دی گئی، ایک فکر دی گئی کہ ہم رجب المرجب کا جب چاند دیکھ لیں تو اس کے بعد سے ہم اس کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں کہ آگے چل کر ہمیں شعبان کے مہینے میں کس طرح چلنا ہے، اور رمضان المبارک تک ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کس طرح ترتیب دینا ہے، تاکہ وہ جو آنے والا مہینہ ہے اس میں سے کوئی فضیلت رہ نہ جائے اور آپ جو ہے مکمل طور پر اس کو لوٹ سکے اور ثواب حاصل کر سکے اور عبادتوں کی تکمیل کر سکے۔ اصل میں یہ رجب جو ہے یہ رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میں کراچی شہر سے سربت بات کر رہی ہوں۔ میں مولانا صاحب کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور مولانا صاحب سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم رجب کے مہینے میں یہ جو کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور مشہور نعت خواں ام حبیبہ صاحبہ کی خوبصورت آواز میں مدینے چلا نعت سننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے سرور، تھینک یو سو مچ فار کالنگ، اللہ حافظ۔ جی قاری صاحب، رجب کے مہینوں میں جو کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سروت کا سوال۔ ہمارے یہاں بلکہ ساری دنیا کے اندر جو عوام الناس ہے وہ اسلام کی تشریحات کے لیے مختلف اماموں کی پیروی کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک کثیر طبقہ ہے ہندوستان پاکستان میں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتا ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اور بڑے بڑے امام ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کے مسلک کی وضاحت کروں، لیکن میری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی کے مسلک کی تردید کروں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اندر یہ چیز جو ایک خاص واقعے کے ساتھ منسوب ہے اس کو اختیار نہیں کیا گیا، اور زیادہ تر حضرت امام ابو حنیفہ نے فرائض اور واجبات کی طرف جو ہے وہ التفات کیا اور اس کی ترغیب دی۔ ہاں، اور دوسرے امام جو ہے ان کے یہاں اس کا تصور موجود ہے اور اس کا عقیدہ موجود ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو فبیہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ قاری صاحب، بہت خوب۔ اب ٹائم کہاں چلا گیا پہلے سیگمنٹ کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ ام حبیبہ کے لیے بہت کالز آ رہی ہیں کہ ہم سننا چاہتے ہیں ام حبیبہ کی خوبصورت آواز میں اور مزید کلام، تو ام حبیبہ ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے گھنٹے میں بھی، اور جو فرمائش تھی میں مدینہ چلا سروت ہماری بہن کی، وہ بھی فرمائش پوری کریں گے، اور ناظرین آپ لوگ بھی اگر کال کرنا چاہتے ہیں اور فرمائشیں، ویسے تو بہت کالز آ رہی ہیں اور آپ باسط بھائی مجھے کہہ رہے ہیں تو ہم ام حبیبہ کو ساتھ رکھیں گے اپنے۔ اور یہاں پر وقت ہو گیا ہے قاری صاحب آپ کو شکریہ ادا کرنے کا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ قدیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم بہت مشکور ہیں، آپ نے بھی اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بالکل بالکل، اور بس چلتے ہیں ہم، موقع دیا تو میں جی بالکل آپ کا کلام شامل کریں گے، بالکل بالکل کیجیے، کہ وہ مجھے بلاتا ہے، لائک کرتا ہے، بالکل ہر بندے کا جو کیمرہ مین ہے، جو پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہمارے منصور بھائی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کرنا چاہیں گے کلام جاتے جاتے۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح، لے کر چلتے ہیں آپ کو ایک بار پھر کچن کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں جو بننے جا رہا تھا وہ کتنا ریڈی ہو گیا یا وہ بالکل ہی ریڈی ہو گیا۔ جی شیف سارا بتائیے گا، اور شیف مہک، ہو گئی ہماری تیاری؟ جی جی بالکل ہو گئی ہماری تیاری، اور انفیکٹ ہماری
جو ڈیزرٹ ہے وہ ہمارا وہ بالکل ریڈی ہے آلموسٹ، لیکن ہم آپ کو جھٹپٹ سے ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بنا ہے. جی شیف مہک بتائیے. جی ہم نے جو کوکو پاؤڈر کا اور ڈرائی انگریڈینٹس کا مکسچر بنایا تھا اس کو ملک کے ساتھ ہم نے پہلے وسک کر لیا اور پھر ہم نے اسٹوو پہ رکھ کے لاسٹ میں اس میں بٹر ایڈ کر دیا، تو یہ اس کی کنسسٹنسی یہ ہو گئی. واو، یعنی کہ تھوڑی تھک ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں فلاور ایڈ کیا تھا تاکہ یہ جسٹ لائک اے چاکلیٹ، جیسے ہم باہر سے نیوٹیلا وغیرہ لیتے ہیں یہ ہم گھر میں ڈپنگ ریڈی کر سکتے ہیں. صحیح ہے جی بالکل. اور اسی طرح سے آپ چاکلیٹ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. بہت ساری ریسیپیز ہیں جس میں سے ایک چھوٹی سی ریسیپی یہ والی بھی ہے اور جھٹپٹ بھی ہے. ہم نے اس کو ریڈی کیا، دین ہم اب کیا کیا؟ ہم نے یوز کی ہیں اسٹرابیریز، اور اسٹرابیریز کو اس میں ڈپ کر کے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ہم نے یہ پہلے سے ریڈی کر لیے تھے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس میں، جسٹ اسٹرابیری کو آپ نے بیمبو اسٹکس میں فٹ کرنا ہے، دین ڈپ کرنا ہے اور یہاں تھوڑی سی دیر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے. تھوڑی سی کولنگ سیٹ ہو جائے، وہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گی. جب وہ سیٹ ہو جائے گی تو وہ جو بھی ہم نے ساس بنایا ہے چاکلیٹی تو وہ تھوڑا سا جم جائے گا اس کے اوپر اسٹرابیری پہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایٹ لیسٹ 1 to 2 hours کے لیے اسے چھوڑ دیں تاکہ وہ فریز ہو جائے. اوکے دیٹس گریٹ. اور پھر ہم نے اپنی مرضی سے اس پہ ڈفرینٹ ٹاپنگ کرنی ہے اور مزے سے اس ویدر میں انجوائے کرنا ہے. اسپیشلی بچے نہیں کھاتے فروٹس، یا میرے اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ساور ہوتا ہے تو وہ نہیں اتنا پسند کیا جاتا بچوں کے، اور گلے بھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسٹرابیریز جو ہیں وہ بہت اچھی والی نہیں ہوتی ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کھٹاس ہوتی ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک نئے طریقے سے بنایا ہے تاکہ بچے بھی انجوائے کر سکیں اور بچے کے ساتھ ساتھ بڑے بھی انجوائے کر سکیں. ویری گڈ. تو ہو گئی ہمارا ڈیزرٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. بالکل ہمارا ڈیزرٹ ہمارے ڈی او پی بھائی ذرا دکھا دیں ہمیں. تو بڑی خوبصورتی سے شیف مہک نے کمالات دکھائے ہیں، آپ لوگ دیکھیں. یہ ہم نے جو ہے وہ اسٹرابیری کے ساتھ ڈپنگ کری ہے اور ٹاپنگ بھی اسٹرابیری کے ساتھ کی ہے. یہ ہمارا اچھا، یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے چیری ہوتی ہے نا. جی مجھے ایسا لگ رہا ہے فریم میں کہ چیری ہے. واو، زبردست. آپ کسی بھی فروٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اسے. جی ضروری نہیں اسٹرابیریز ہوں، کوئی بھی ہو، کیوی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ چیری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کے ساتھ زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ چاکلیٹ ہوتا ہے ہمارا سویٹ، تو سویٹ اینڈ ساور کا فلیور مل کے وہ بہت اچھا فلیور کریٹ ہو جاتا ہے. بہت اچھا ہو جاتا ہے. بالکل فائنل پریزنٹیشن کر رہی ہیں شیف مہک اور پھر اس کے بعد ہماری ریسیپی ہو جائے گی کمپلیٹ. ہم لیں گے ان لوگوں سے اجازت اور پیر کو پھر ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی. بالکل. اور جی کہکشاں ہماری ریسیپیز ہو گئی ہیں کمپلیٹ، ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. دیٹس ویری گڈ. یہ ہیں جھٹپٹ ریسیپیز بائی سلمان. شیف سارا اور شیف مہک بہت زبردست بناتی ہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ام حبیبہ کی خوبصورت آواز میں آپ لوگوں کی فرمائشیں آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو سننا ہے ان کی آواز میں کلام. تو اب شامل کرتے ہیں ام حبیبہ کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام. جی